अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कल भी हमने जश्न आज़ादी के हवाले से डिस्कशन की थी। जो चैलेंजेस है, जो इस वक्त नौजवान नस्ल के दिमाग में जो सवालात हैं हमारी क़यादत के बारे में, इस मुल्क के बारे में, उनके अपने फ्यूचर के बारे में, उसमें काफ़ी से हासिल डिस्कशन हमने की है। प्रोग्राम को हम वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहाँ से इस को हमने मुनक़ता किया था, रोका था। मेरे साथ मौजूद हैं फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, आप पंजाब के वज़ीर हैं। जेल खाना जात जनाब अली मोइन नवाज़िश साहब हैं, एजुकेशन में भी काम करते हैं, नौजवानों की नुमाइंदगी करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने तालीम में जो है अच्छी पोजीशंस हासिल की थी, लिखते भी हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं हुमा साहिबा, आप एडवोकेट हैं हाई कोर्ट की। तीनों मानों को एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं जी। और हमारे साथ नौजवान बैठे हैं जो कल भी मौजूद थे, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं जी। जी अली, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, वो उनका सवाल ये था कि एक तो हम अपना पॉजिटिव इमेज कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं और मीडिया का के रोल के हवाले से। देखिए, पहली चीज़ तो पॉजिटिव इमेज के बारे में ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है हमारे कल्चर में। घर में लड़ाई हो रही हो ना और बड़ी ऊंची ऊंची चीख रहे हो तो घर का बड़ा आके कहते ओ यार आहिस्ता लड़ो, साथ वाले सुन लेंगे। ये नहीं कहता कि खुदा का वास्ता है ना लड़ो, कहते हैं आहिस्ता लड़ो, साथ वाले सुन लेंगे। देखिए, इमेज इज़ वन पॉइंट, लेकिन हमने रूट कॉज अगर हम ख़त्म करेंगे तो फिर इमेज भी ख़त्म हो जाएगा। ऑब्वियसली जिस तरह पिछले प्रोग्राम में चौहान साहब ने कहा कि जो केसेस होते हैं, जिस तरह डोमेस्टिक वायलेंस और ये चीज़ें, ये दूसरे ममालिक में भी होती हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आई थिंक हमें अपना फोकस रखना चाहिए कि हम अपने यहाँ कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं और लोगों को स्विफ्ट जस्टिस कैसे दे सकते हैं ताकि उस मामले में चीज़ें ख़त्म हो। जिस तरह अगर आप चीज़ों को अच्छी तरह मैनेज करेंगे तो आपकी तारीफ़ की जाएगी। देखिए, जिस तरह कोविड को अच्छा मैनेज किया तो दुनिया भर में तारीफ़ होती है। बहुत सारे मुल्क हैं जिन्होंने अभी भी इंडिया पे पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन पाकिस्तान से ट्रैवल रखा हुआ है, यूके के अलावा उसमें भी हो जाएगा। तो हम अगर काम अच्छा करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो रजिस्टर होगा। अगर हम स्विफ्ट जस्टिस देंगे, हम चीज़ों को बेहतर करेंगे, तो हमें फोकस उधर रखना चाहिए। दूसरा, जहाँ तक पॉजिटिविटी की बात है, मीडिया इमेज की बात है, आपका ये एक पेरेनियल डिबेट है कि देखिए मीडिया का रोल क्या है। देखिए, मीडिया का मैं समझता हूँ फंडामेंटली, मैंने जर्नलिज्म में मास्टर्स किया, कम्युनिकेशंस में पीएचडी कर रहा हूँ आजकल। मीडिया का पेरेनियल रोल जो रहा है वो है एज अ वॉच डॉग, एज एन अकाउंटेबिलिटी का वो। नहीं अली सॉरी, मैं आपकी बात काटूंगा। आप हमेशा मेरी बात काटते हैं किसी और की नहीं काटते। अभी आप एक सेकंड रुके, एक सेकंड अब आप बैठे। पिछले 10 सालों में हमने ये देखा है, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, एक ज़माना था कि एक इंडिपेंडेंट व्यू आप रख सकते थे जर्नलिज्म के अंदर, मीडिया के अंदर, जब हम अखबारों के अंदर लिखते थे। टेलीविज़न में भी कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं था। सोशल मीडिया ने आके काफ़ी चीज़ों को चेंज कर दिया। आज आपको मीडिया को एक पॉलिटिकल डिवाइड के तौर पे देखा जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज़, हमारी जो इम्पोर्टेंट हलके हैं, वो कहते हैं जी आइदर यू आर, वो जो मुशर्रफ के दौर में उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी हमारे साथ हैं या हमारे ख़िलाफ़ हैं और बीच में वाला कोई रास्ता नहीं है। सो आज मीडिया जो है वो अनफॉर्चुनेटली, जो लोग इंडिपेंडेंटली जर्नलिज्म करना चाहते हैं, अपना एक व्यू रखना चाहते हैं, उनको कोई इजाज़त नहीं है। या आप एक पॉलिटिकल पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू आप फॉलो करें या आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू फॉलो करें, बीच वाला कोई रास्ता नहीं है। और जिसकी वजह से खराबियाँ जो हैं वो ज़्यादा बढ़ गई हैं मीडिया के अंदर। देखिए, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू। चौहान साहब कहेंगे कि मीडिया आज़ाद है, मैं ये ज़रूर कहूँगा उतना आज़ाद नहीं है जितना पहले था। और हमने ओवरऑल देखा कि एक डाइग्रेशन हुई। क्यों हुई? आई थिंक समवेयर 5-6 ईयर्स अगो हमने एक पाकिस्तान की मीडिया में मूवमेंट देखी कि पहले हम बीबीसी मॉडल पे थे, तमाम चैनल्स, और वो कि एक बीबीसी मॉडल था कि दोनों साइड्स दिखाएंगे, ये करेंगे। अब आपको पता है यार, ये चैनल है, ये इस पार्टी के फेवर में बात करेगा, ये चैनल ये इस पार्टी के फेवर में बात करेगा, और इस तरह लोग उस पर आ गए। ठीक है, ये सच बात है, ये तल्ख है लेकिन सच है। और ऑब्वियसली आप मीडिया को आप कोर्स करते हैं, आप प्रेशर से कोर्स करते हैं, आप कोई बेनिफिट्स दे के कोर्स करते हैं, और बहुत सारे अब ऐसे नो गो एरियाज़ भी हो गए हैं जिसके ऊपर आप अपनी ओपिनियन नहीं रख सकते, इंडिपेंडेंटली आप जर्नलिज्म नहीं कर सकते। ये आई थिंक अनफॉर्चुनेट है, लेकिन एट द सेम टाइम all freedoms need to be respected too। ये मेरा ख्याल है इसमें एक सोशल मीडिया का भी बड़ा नेगेटिव रोल रहा है कि हर कोई आके जब आप
ٹی وی ہو یا اخبار ہو تو اس میں ایڈیٹر ہوتا ہے, اس میں ایک کمیٹی ہوتی ہے, گیٹ کیپر ہوتا ہے جو میک شور کرتا ہے کہ ارسپانسبلٹی نہ آئے. سوشل میڈیا پہ جو ارسپانسبلٹی آئی تو اس کے کریک ڈاؤن پہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمارا میڈیا بھی تھوڑا سا متاثر ہو گیا. اور اب سینسرشپ براہ راست ہو نہ ہو, لیکن آپ بہت سارے جرنلسٹ سے پوچھیں وہ کہیں گے ہم کچھ حد تک سیلف سینسر ضرور کرتے ہیں. سیلف سینسرشپ کا عمل بھی آ گیا اور یہ انفارچونیٹ ہے, یہ ریورس ہونا چاہیے. اور یہ صرف اس وقت پاکستانی فینومینا نہیں ہے, انڈیا میں میڈیا پہ بہت کربز لگ گئے ہیں, بالکل آزادی ختم. جن انڈین جرنلسٹ سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں تو اب اسپیس ہی نہیں رہی کہ آپ بول سکیں. تو یہ کسی بھی سوسائٹی کے لیے بڑا نیگیٹو ہے. میڈیا جو ہے وہ ففتھ پلر ہوتا ہے اسٹیٹ کا, وہ انشور کرتا ہے کہ آپ کے انٹرسٹ کو کیری فارورڈ کیا جائے. تو جو ڈبیٹ وہ ایک رول ہے. اور جو دوسری ڈبیٹ ہے کہ جی پازیٹیوٹی میڈیا کو دکھانی چاہیے نہیں دکھانی چاہیے, آئی تھنک دیکھیں پازیٹیوٹی کے لیے اور بھی بہت سارے ایونیوز ہیں, میڈیا کا بھی ایک ایونیو ہو سکتا ہے, لیکن اگر میڈیا صرف پازیٹیوٹی کا مین ایونیو ہو گیا تو وہ پھر جرنلزم نہیں, وہ پروپیگنڈا ہو جائے گا. تو یہ ہمیں جرنلزم اور پروپیگنڈا کے درمیان ایک تفریق رکھنی ہے کہ جرنلزم کا کیا رول تھا, جرنلزم ڈیموکریسیز میں کیوں اور کیوں چلتا ہے. آپ کو دلچسپ طریقے سے تھوڑی سی ثقیل ہوگی ہے گفتگو. ہماری جو ارباب بست و کشاد ہے نا, چاہے پولیٹیشین ہو, چاہے میڈیا کی ہو, چاہے ہمارے مذہب کے جو ہے نا ٹھیکیدار ہوں, مختلف جو ہے نا ہر فیلڈ کے جو ارباب بست و کشاد ہیں, ان کی مثال نا اس حکیم کی طرح ہے. حکیم صاحب کے پاس ایک بندہ آیا جو ہے نا, اس نے کہا جی میری جو ہے نا نیل پہ گیا میری ٹانگ پہ. اس نے جناب چیک اپ کرنے کے بعد کہا, اس سے کہو یہ تو زہر آ گیا, اس کی ٹانگ کاٹ دو. اس نے اس کی ٹانگ کاٹ دی. 10 دن بعد وہ بندہ دوبارہ حکیم کے پاس ہے, کہتے جو میری دوسری ٹانگ پہ بھی نیل آ گیا ہے. انہیں کہا انہیں سے بھی زیادہ پہ گیا, یہ بھی ٹانگ کاٹ دے, اور لکڑی بھی ٹنگا لاتی ہے. وہ 15 دن گزرنے کے بعد نا وہ دوبارہ بندہ حکیم کے پاس آیا, کہتا حکیم صاحب میری لکڑ کی ٹنگا تو بھی نیل آ گیا ہے. اس نے چیک اپ کرنے کے بعد کہا, اسے کہا ہاں ہوں میں تیرا مرض سمجھ گیا, تیری توتی رنگ چھڑ دی ہے نا. ہماری جو لیڈرشپ ہے نا ہمارے یہاں پہ ہر جسے کہتے ہیں نا فیلڈ کے, اس کی مثال حکیم والی ہے. ہمارے کمپیٹنسی نہیں ہے. کمپیٹنسی ہوگی تو چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ یار پروپیگنڈے کا کیا فرق ہے, جرنلزم کیا ہے, بین کس طرح چلانا ہے. مذہب کے حوالے سے جو جس وقت میں فکر کا بھی مولوی ممبر رسول پہ بیٹھ جاتا ہے, وہ باقی ساروں کو کفر کے فتوے بانٹنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو سمجھ ہوگی کہ اس کے اندر کمپیٹنسی اور سینسیبلٹی ہوگی. اس نے دین کی تعلیم صحیح صحابہ اکرام اہل بیت اور خلفائے راشدین کی پڑھی ہوگی. اس کو پتہ ہوگا کہ نہیں اس طرح کفر کے فتوے نہیں لگاتے. اسی طریقے سے ہمارا انجینئر ڈاکٹر جو ہے نا یا ہمارے سیاستدان اگر وہ صحیح سمجھدار اور کمپیٹنٹ ہوں گے تو ان کے پاس جب اختیار آئے گا تو وہ 20-50 گاڑیاں سرکاری لے کے پروٹوکول کے ساتھ چلیں گے. چوہان صاحب آپ لوگوں کی گورنمنٹ پہ یہ کیوں مطلب آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ کہا جاتا ہے فلانے جرنلسٹوں کو بین کر دیا گیا ہے, فلانے چینلز کے اوپر بین ہے, یہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے. یہ ایک مطلب امپریشن جو ہے دیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہم نے کی ہے آپ کی گورنمنٹ. یار میں وزیر اطلاعات رہا ہوں, میں ابھی بھی میڈیا پرسن ہوں. میرے تو ٹپس پہ نا یہ آپ کی ساری جرنلزم سرکاری غیر سرکاری, ٹھیک ہے نا, اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں جناب والا یہ آپ کے اپنے چینلوں نے کیے ہیں. اب ایک بڑا مشہور زمانہ جو بندہ جس نے بہت بڑا بلنڈر کیا جو ہے نا, اب وہ آؤٹ ہوا ہے, اس کو آؤٹ جو ہے نا وہ کس نے کروایا ہے؟ کیونکہ آپ کی وزارت اطلاعات نے کروایا ہے, وہ بھائی اس کے اپنے چینل نے کروایا ہے. جب آپ ارسپانسبل ایٹیٹیوڈ رکھیں گے, پھر ایک وہ پچھلے دنوں جو ایک کیس تھا, وہ بندہ جو ہے نا وہ ہے آپ کا پروڈیوسر ہے جونیئر صاحب, وہ جرنلسٹ بن کے اس نے کسی کی ماں بہن بیٹی کی اس سے اچھالنے لگا ہوا, اور اپنی ہی کولیگ جو ہے نا ایک دوسرے ٹی وی چینل کی اینکر ہے, اس کے حوالے سے اس نے الٹی سیدھی حرکتیں کی. اگلے دن پیشی تھی, اسے بچنے کے لیے اس نے اپنا ڈرامہ رچا لیا. سر بات یہ ہے یہاں پہ بھی یہ چیز آ جائے, یہ آزادی صحافت ہو, آزادی جمہوریت ہو, آزادی رائے ہو, آزادی مذہب ہو, جو ارسپانسبل فرد اور معاشرہ ہوتا ہے نا وہ ان تمام کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. ان تمام کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. نہ مذہب کے نام پہ ناجائز فائدہ اٹھاؤ, نہ جمہوریت کے نام پہ, نہ لبرلزم کے نام پہ, نہ صحافت کے نام پہ. سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ مسجد ٹادے مندر ٹادے جو کچھ کہندا پر نہ ٹاویں دل و سجنا رب دلاں وچ رہندا. جب آپ دلوں کو گرانا شروع کر دیں گے اپنے پروفیشن کو استعمال کر کے, انڈیویجول فیاض الحسن چوہان غلطی کر سکتا ہے, وحید حسین غلطی کر سکتا ہے, ہما صاحبہ غلطی کر سکتی ہیں, لیکن جب ہمارا ادارہ جو ہے نا وہ رائٹ حاصل کر لے کہ یار ہم جو مرضی کریں, ہم انلیگیلٹی جو مرضی کریں, ہم جو مرضی بلنڈر کریں, ہم کسی کی اس سے اجتماعی طور پہ اچھالیں لیکن ہم پہ کوئی انگلی نہ اٹھائیں, دس از ناٹ اے وے.
یہ کوئی رسپانسبل ایٹیٹیوڈ یا رسپانسبل جو ہے ایک ادارے کا رویہ نہیں ہے. ہما صاحبہ. سب سے پہلے کیونکہ میرا میڈیا سے اتنا جرنلزم سے ہے نہیں تو اوبویسلی میں ایک لے مین کا ہی جو ہے وہ اوپینین آپ دے جب سکتی ہوں. میڈیا کو دیکھتی ہیں تو کیا perception لیکن کیا؟ میرا اس حوالے سے میں بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ جرنلزم سے آلتھو میرا اتنا لنک نہیں ہے، لیکن میں کوشش کر رہی تھی پچھلے 3 سال سے کہ میں ایک فیچر فلم بناؤں، اور الحمدللہ میں نے بنائی بھی ہے اور ابھی اس کا پروسیس جاری ہے، اس کی پوسٹ پروڈکشن چل رہی ہے. لیکن جتنی مجھے ہرڈلز آئی ہیں وہ بنانے میں ان دا کیمرہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ایک تو ہماری فلم انڈسٹری کو ایز اے انڈسٹری کا درجہ نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. اوپر سے آپ اگر غلطی کر بیٹھیں، میری تو غلطی نہیں تھی اوبویسلی، لیکن جو ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں انڈسٹری کو، ہماری فلم انڈسٹری کو انڈسٹری کا درجہ نہیں حاصل. میں پہلے سوچتی تھی کہ کیوں ایسا کیوں ہے، انڈیا میں یہ ہوتا ہے، ہم کیونکہ انڈیا کی مثال ہم کمپیریزن اس کے ساتھ کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. لیکن جب میں خود اس چیز میں پڑھی تو مجھے لگا واقعی ایک بندے کا سروائیول فلم انڈسٹری میں بہت مشکل ہے. ہم سایہ ممالک کی چیز اٹھا لیں گے، دیکھ لیں گے، اپریشیٹ بھی کریں گے. کیا ہوا ہے آپ کو؟ پرابلم ایک تو ہمارے لاز بہت ضروری ہے کہ اس کو امینڈ کیا جائے. اگر آپ فوراً سورس اٹھا رہے ہیں، اگر آپ کے ہاں ٹیکنیکل چیزیں نہیں ہیں، کرو نہیں ہے، آپ فوراً اٹھا رہے ہیں تو آپ کو کتنے مسائل آتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے آپ کو مطلب ہمارے یہاں لاس پہ بہت زیادہ کام ہونے والا ہے فرینکلی. اگر ہم صرف اس کی بات کریں، میں اسپیسیفکلی فلم انڈسٹری کی بات کر رہی ہوں، ایک تو اس پہ بہت زیادہ کام ہونے والا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم اکثر نیوز میں دیکھتے ہیں آج ملاقات ہو رہی ہے، آج یہ پروڈیوسر ایسوسیشن کے ساتھ ملاقات ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، لیکن میں نے کبھی کوئی آؤٹ کم نہیں دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے فلم انڈسٹری میں. سو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کریکٹرز پہ، ہمارے ریجن کے کریکٹرز پہ، ہمارے ہسٹوریکل ہیروز پہ دوسرے لوگ موویز بنا رہے ہیں. ابھی جیسا کہ میں ایک نیوز پڑھ رہی تھی کہ ہماری ایک جو بہت فیمس جگہ ہے لاہور کی، وہاں کے اوپر انڈیا مووی بنا رہا ہے. سو ہماری چیزیں کہاں ہیں؟ ہم خود کیوں نہیں پروڈیوس کر پا رہے؟ اس پہ بھی ضروری بات ہے، کیونکہ مووی از اے بگ میڈیم جو کہ بہت امپیکٹفل ہے، جو کہ ایک پازیٹیو امپیکٹ ڈالتا ہے ایک بندے کے اوپر. ایک چھوٹا سا بچہ بھی جاتا ہے مووی دیکھنے، کارٹون دیکھنا ہے، میں نے مووی دیکھنی ہے. سو اس کو بھی ہم میڈیا کی، میں کہوں نا، اس میں لے کے آئیں، کیونکہ ہم نے جتنی بات کی ہے وہ جرنلزم کے حوالے سے میں نے سنی ہے، میں نے نہیں سنا. لیکن ہمارا جو انٹرٹینمنٹ میڈیا ہے، خاص کر جو ہمارے پلیز ہیں، آئی تھنک کہ ہمارے جو ڈرامہ چینلز ہیں دے آر ڈوئنگ ویری ویل. اور میں دیکھا بھی ڈرامہ جاتا ہے. چینلز کو نہیں کہہ رہی، ڈرامہ چینلز بھی اوبویسلی اگر ہم دیکھتے ہیں کتنا آپ کا وہ کنٹینٹ ہے جو ایک عام بچہ دیکھ کے یہ سیٹل کرے گا، اچھا یار اس میں کوئی ویژن ہے. آپ کے ساس بہو کے ڈرامے زیادہ جا رہے ہیں، آپ کے دیور کے ساتھ اس کا چکر چل رہا ہے. خواتین کو سو یس، وہ ایک انٹرٹینمنٹ نہیں بن رہی، وہ ایک اس ڈپریسڈ وومن کی سیلف سیٹسفیکشن بن رہی ہے جو کہ وہ چاہتی ہے ٹھیک ہے. اپنے لیے. بالکل صحیح ہے. ناظرین، ایک اور شارٹ بریک یہاں پہ لیں گے اور بریک کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. یہ خصوصی پروگرام جو ہے جشن آزادی کے حوالے سے آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے اس کا. جی سوال احمد حسن صاحب. السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو میری قوم کو جشن آزادی مبارک. میرا پہلا سوال ہما میم سے ہے کہ اقبال کے ایک شعر سے آغاز کروں گا. تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اقبال کا شاہین آج کے دور میں زوال پذیر کیوں ہے؟ اور دوسرا پارٹ ہے اسی سوال کا کہ کیا آپ کو یہ چیز محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں خود احتسابی بھی کرنے کی ضرورت ہے؟ صرف دوسروں پر انگلیاں اٹھانے کے بجائے ہمیں اپنی سیلف اسیسمنٹ کی بھی ضرورت ہے. کائنڈلی اس کو رپلائی کیجیے گا. اور فیاض صاحب سے میرا سوال ہے کہ سر، کشمیر ایشو کی بہت ہائپ کریٹ ہوئی رہی ہے. میرے کپتان نے جس طرح یونائٹڈ نیشنز میں آواز اٹھائی ہے کشمیر کی، مجھے فخر ہے اس چیز پر. لیکن میرا گلہ یہ ہے کہ آج کل کے دور میں، آج کل کے زمانے میں کشمیر کا جو وہ ایک ایشو تھا وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. آج کل کشمیر کی آواز نہیں اٹھائی جا رہی. کشمیر ایشو اس طرح لگتا ہے جیسے ختم ہو چکا ہے. پاکستانی حکومت نے، میرے کپتان نے بالکل اس پہ چپ سادھ لی ہے. جو اقتدار کے ایوانوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ آج کل کشمیر کے ایشو پر نہیں بات کر رہے. تو کائنڈلی اس کو ذرا ایڈریس کریں کہ کیا ریزن ہے، ہم لوگ کیوں اتنے بے حس ہو گئے کہ اپنے کشمیریوں کے لیے ہم نے آواز اٹھانا یا تو کم کر دی ہے یا ختم کر دی ہے. کائنڈلی اس کو رپلائی کریں. تھینک یو. جی عمر صاحب. سب سے پہلے تو جو آپ نے کوشچن کیا کہ اقبال کا شاہین زوال پذیر کیوں ہے، تو میں کبھی بھی نہیں سمجھتی کہ اقبال کا شاہین کبھی زوال پذیر ہوا ہے. جب
وہ کہیں گے نا کہ ابھی جو ہماری نئی نسل آ رہی ہے، تو اگر آپ نے شاہین کی زندگی پہ روشنی ڈالی ہو تو جب اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں نا، جب وہ اڑنا سیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ خود جب وہ ایک سٹیج پہ سمجھتا ہے نا کہ اب اڑ لے گا، وہ اس کو نیچے پھینکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب وہ نیچے گرتا ہے نا اور جب وہ گرنے والا ہوتا ہے تو پھر وہ فلائٹ پکڑتا ہے اپنی کہ اب میں اڑ سکتا ہوں. تو اگر ابھی اس طرح کا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جا رہا ہے تو یہ وہ موڈ ہے جس میں وہ اڑے گا یا اڑنا سیکھ رہا ہے. سو اس میں اور دوسرے سوال کا آپ کا جواب ہے کہ سیلف اسیسمنٹ، تو میں نے اس کی پہلے بات کی کہ ہم لوگ ابھی تک خودی کا مقصد ہی نہیں سمجھ پائے کہ خودی ہے کیا. ہم خودی کو لیتے ہیں انا، جو کہ بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو سیلف اسیسمنٹ ہی سب میں کہوں گی کہ کی ٹو سکسیس ہے آج کے دور میں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ. میں اگر فار ایگزامپل میں اب جیسے پہلے بات کی کہ ہم سب جرنلزم پہ بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ اب آپ میڈیا کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ جرنلزم کرنا چاہیں گی، آپ کچھ اور کرنا چاہیں گے، آپ ڈرامہ میں جانا چاہیں گے. سو ہم پروفیشن تو فار ایگزامپل ایک ڈگری تو لے لیتے ہیں، ہم کلاسیفیکیشن نہیں کر پاتے، ہم اسپیشیلٹی کا نہیں ہمیں پتہ ہوتا کہ اس میں یہ ہے یا یہ ہے یا یہ ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم اگر کسی میں کوئی برائی دیکھ رہے ہیں نا تو وہ برائی ہمیں نظر کیوں آ رہی ہے، ہمارا مائنڈ اتنا نیگیٹو کیوں ہے. سب سے پہلے پازیٹیوٹی لے کے آنی ہے کہ اچھا اگر اس میں کوئی غلطی مجھے نظر آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی وجہ ہوگی. ٹھیک ہے، ٹائم کا تھوڑا سا ایشو ہے. وہ سیلف رسپیکٹ کی بات کرتا ہے اقبال جو ہے نا، وہ اس کی جو خودی ہے وہ سیلف رسپیکٹ کی ہے، اور اس کا ایک بہت براڈن قسم کا پھر اس کے اوپر بہت لمبی ڈسکشن ہے. شاہین کا نا ٹوٹل میں آپ کو کنسیپٹ جو بتا دوں، یا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آبودانہ، حماموں کبوتر کا بھوکا نہیں میں کہ ہے باز کی زندگی زاہدانہ، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ. یہ ٹوٹل تھیم ہے شاہین کی، اور شاہین ہر دور میں ہوتے ہیں، کرگس بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور شاہین بھی ہوتے ہیں. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور. معاشرہ قیامت بھی قریب آ جائے گی، جتنا مرضی بدبودار معاشرہ ہو جائے، شاہین بھی موجود ہوتے ہیں، کرگس بھی موجود ہوتے ہیں. دوسری چیز، میں کشمیر کے آنے سے پہلے یہ بڑی زبردست بات کی ہما صاحبہ نے. میں وزیر ثقافت رہا ہوں، میں نے ہاتھ جوڑ کے 6 مہینے کی وزارت ثقافت میں کم از کم 250 میٹنگیں سید نور صاحب سے لے کے شان صاحب سے لے کے سارے اداکاروں، گلوکاروں، فنکاروں، پروڈیوسروں، ڈائریکٹروں سے کی. میں نے ان کو ایگزامپل دی. میں نے کہا 22 سال کی وار اینڈ ٹیرر کے اوپر آپ بالی ووڈ کی موویز دیکھ لیں، ہر مووی میں 1 منٹ کے سین سے لے کے پوری 2.5 گھنٹے کی مووی جو ہے نا، اینٹی پاکستان، اینٹی ISI، اینٹی پاک فوج، اینٹی مسلمان. اور جتنا ہمیں FATF میں ہم کھجل ہوئے ہیں، وہ میں کہتا ہوں کھجل کرنے میں بالی ووڈ کے پراپر اس پہ کردار ہے جو 100% جھوٹ کے اوپر مبنی ہے. میں نے کہا جی ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ وہ کہتا ہے ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ فائنینشیل. سنیں فائنینشیل کی بات نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے، یہی ایگزامپل موویز بنانے کی، جیسے انہوں نے کہا کہ فلاں سائٹ کے اوپر وار اینڈ ٹیرر پہ جتنی قربانیاں ہم نے دی ہیں اس پہ ایک نہیں 7500 ٹاپکس ہیں کہ اس کے اوپر اگر آپ موویز بنائیں، اس میں آپ جناب ہر قسم کی چیز ڈالیں، اس میں طنز و مزاح ہو، اس میں سٹوری ہو، اس میں آپ کی پکچرائزیشن ہو، اس میں آپ کی جناب سینٹیمنٹس ہوں، تو اتنا چل سکتی ہے. لیکن ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، ہم سوچتے ہی نہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارا ارباب بست و گشاد، اب فلم انڈسٹری کا جو ارباب بست و گشاد ہے وہ بھی وہی یقین ہے جی نیلے رنگ کے ٹنگا کٹا لگایا ہے نا، ٹھیک ہے نا جی. پالیٹیشین کا بھی یہی عالم ہے، ہر ایک کا یہی عالم ہے. تیسری چیز کشمیر. دیکھو کشمیر کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کہا سب کچھ ہوگا انڈیا کے ساتھ جب تک 3 ایشو سارٹ آؤٹ نہیں ہوتے. 3 ایشو یہ فرام ڈے فرسٹ سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹ سے لے کے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے. وہ کیا ہے؟ پہلا مسئلہ کشمیر سارٹ آؤٹ کر لو. دوسرا دہشت گردی کا ایشو کلبھوشن سنگھ یادیو کی طرح کی جو حرکات ہیں ان کی وہ کرو. تیسرا ہمارا پانی ہے. یہ 3 چیزیں سارٹ آؤٹ کرو. میری ذاتی رائے بھی یہ ہے، ہماری پارٹی کی رائے بھی یہ ہے، یہ 3 ایشو سارٹ آؤٹ ہو جائیں، رج کے پیار محبت کے ساتھ انڈیا سے وقت گزارو، رج کے. لیکن یہ 3 ایشو سارٹ آؤٹ ہونے چاہیے. یہ 3 ایشوز یہ ہو جائیں. ہم تو کہتے ہیں ٹیبل ٹاک پہ. اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کس موقع پہ نہیں بولے؟ آپ کا نیشنل فورم ہو، ریجنل فورم ہو، انٹرنیشنل فورم ہو، جتنا دبنگ طریقے سے عمران خان صاحب نے کشمیریوں کو ریپرزینٹ کیا ہے اتنا تو کسی نے نہیں کیا. میرے خیال بالکل صحیح ہے. سوال جی.
السلام علیکم. میرا سوال, جیسے آپ اسٹارٹنگ سے ہی ایکسٹریمزم کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تو ایکسٹریمزم جو ہے میرے خیال میں ایک دم سے نہیں آ جاتی ہے. بچپن ہی سے ایک انسان, ایک بچہ, وہ ایک ماحول دیکھ رہا ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد اگر ہم اپنے ٹی وی اور میڈیا کی بات کر رہے ہیں ہم کافی دیر سے, تو ہم اسی کے بارے میں بات کریں. ہمارے بچوں کے پاس, جو چھوٹے بچے ہیں, ان کے لیے کوئی کارٹون یا کوئی اس طرح کی کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے کہ وہ وہاں سے کچھ سیکھ سکیں. تو کائنڈلی آپ اس کے اوپر کچھ بات کر دیں پلیز. دیکھیں ایکسٹریمزم جو ہے نا سوسائٹی میں, ہیٹ جو ہوتی ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا, یہ نرچر ہوتی ہے, یہ آ بھی نہیں جاتی اور یہ اچانک سے چلی بھی نہیں جاتی. ایک اس میں ہم ہیٹ اور ایکسٹریمزم میں ایک اکنامک فیکٹر کو ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے. دیکھیں ان ممالک میں جہاں پر مڈل کلاس زیادہ ہوتی ہیں, وہاں نہ کبھی انقلاب آتا ہے, نہ کبھی ایکسٹریمزم ہوتا ہے, نہ کچھ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگ اپنی زندگی میں خوش ہوتے ہیں, وہاں مڈل کلاس کا سائز بڑا ہوتا ہے. ہمارے ہاں جہاں مڈل کلاس چھوٹی ہوتی ہے, لوگ اپنی یا اکنامکلی اسٹیبل نہیں ہوتے, تو ان کے لیے بڑا ایشو ہوتا ہے, وہاں ہیٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اگر ریسورسز کم ہوں تو آپ کہیں گے کہ یار اس کی وجہ سے میرے پاس ریسورسز کم ہیں, یا وہ میرے خلاف سازش کر رہا ہے, یا وہ یہ ہو رہا ہے. تو ایک تو اس کی یہ وجہ ہے. دوسری اس میں ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا بھی ایک رول ہے. مجھے یاد ہے ہم بچپن میں پڑھتے تھے تو ہماری کافی ساری کتابوں میں بھی وہ ہیٹ ہوتی تھی کہ اچھا وہ ایسا ہے, یا وہ مذہب اس طرح ہے, یا اس کے میں یہ چیزیں بھی ہمیں ریموو کرنی ہے. ہمیں امن کا, ٹالرنس کا پیغام دینا ہے. لیکن میڈیا کی جو آپ نے بات کی اگین بالکل کریکٹ, کہ ہمیں اپنا لوکل کانٹینٹ, لوکل کارٹونز ہی نہیں ہیں ہمارے پاس. ایک کچھ بنے تھے جس طرح وہ بھرکا ایونجر وغیرہ تھے, اس لیے ان کو بڑے ایوارڈ بھی ملے. لیکن ہمیں اپنے بچوں کے لیے اپنا کانٹینٹ بھی بنانا ہے, ان کو اپنی ویلیوز کے ساتھ بھی انکلکیٹ کرنا ہے. لیکن صرف اومنی ڈائریکشنل نہیں ہو سکتا کہ صرف اگر میڈیا جو ہے وہ دن رات آپ کو کہے نفرت نہ کرو, ایکسٹریمزم نہ کرو, تو اس طرح نہیں ہوتا. ایکسٹریمزم کے اوپر اگر آپ اسٹڈی کریں تو اس کے جو کاؤنٹرز ہیں وہ 3-4 ہوتے ہیں. سب سے پہلے اس میں اکنامک ہوتا ہے کہ لوگوں کو جتنی اسٹیبلٹی آئے. اس کے ساتھ ساتھ ایک سوسائٹل ایٹیٹیوڈ جو اوور ٹائم چینج ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو دن رات ان کو آپ کو ہیمر ان کرنا پڑتا ہے کہ وی نیڈ ٹو بی ٹالرنٹ, وی نیڈ ٹو بی ٹالرنٹ, یہ ہماری آئیڈینٹی ہے. یہ تیسرا, آپ پنش کریں بڑا اسٹرکٹلی ان لوگوں کو جو انٹالرنس کا کام کرتے ہیں. جس طرح ابھی وہ سپریم کورٹ نے بھی نوٹس لیا, پچھلے دنوں ہم نے دیکھا وہ ایک ٹیمپل کے اوپر جس طرح کیا گیا, ٹھیک ہے, ان کو آپ بالکل نہ بخشیں. یا جس طرح ہم ایکسٹریم وہ دیکھتے ہیں کہ ویڈیوز وغیرہ آئیں کہ خواتین کے ساتھ کیا ہوا, ان کو آپ بالکل نہ چھوڑیں. تو جب آپ ڈیٹرنٹ بنائیں گے, جب لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ ہم امپیونٹی کے ساتھ نہیں چل سکتے, تب ایکسٹریمزم آپ کا کام ہوگا. اور فورتھ, نیشنل کوہیژن. دیکھیں ہم جب محب الوطنی کی بات کرتے ہیں نا, تو ہمارا آئیڈیا آف لونگ دا کنٹری وہ زمین سے پیار ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی یہ پہاڑ ہیں, یہ دریا ہے, یہ ہے. ہم لوگوں سے پیار کی تو بات ہی نہیں کرتے. محب الوطنی کا مطلب پاکستان سے صرف نہیں, پاکستانیوں سے پیار کرنا ہونا چاہیے, وہ جیسے بھی ہوں. تو ہم نے اپنا جو نیشنل نیریٹو ہے کوہیژن کا, وہ لوگوں سے محبت, آپس میں اچھے رہنے کی طرف ٹرانسفر کرنا ہے. ابھی ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے زمین بڑی اچھی ہے, لوگ بڑے خراب ہیں. اس چیز کو بھی ہم نے چینج کیا. بالکل صحیح ہے. ناظرین ایک کوئکلی اور بریک لے لیتے ہیں اور پھر پروگرام کی کنکلوژن کی طرف بڑھتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. یہ خصوصی پروگرام 14 اگست کی نسبت سے آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کل بھی پیش کیا گیا تھا, آج اس کا دوسرا حصہ تھا اور بڑی اچھی ڈسکشن ہو رہی ہے. ایک اور سوال لے لیتے ہیں. جی عمل. السلام علیکم. میرا کویشچن یہ ہے کہ ہم لوگ اسپیسیفکلی ایز اے پاکستانی قوم اگر دیکھیں تو ہم ہمیشہ سے ایک بلیم گیم کھیلنے کے بڑے ماہر رہے ہیں. لیڈر شاید ہم پہ بلیم کرتے رہیں کہ عوام یہ نہیں کرتی, اور ہم لیڈرز پر بلیم کرتے رہتے ہیں. جیسے ابھی کووڈ کا اگر ہم دیکھیں تو میڈیا کے تھرو, حکومت کے تھرو وی ور ٹولڈ دیٹ دیز آر دا اسپیسیفک SOPs جو فالو کرنی ہے. یٹ اگین کچھ ہم لوگ میں سے نہیں کر رہے تھے, جس کی وجہ سے کووڈ اور بڑھتا گیا. میرا اسپیسیفک سوال یہ کہ ہم یہ بات تو کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو یوتھ ہے اس میں پازیٹیوٹی ہونی چاہیے, اس کو بات کو اس طرح سے سمجھنا چاہیے. وائی دیر آر ناٹ اسپیسیفک اسٹیپس ٹیکن جس کے باعث ہم یہ بات کہہ سکیں کہ یار اگر وی وانٹ آر یوتھ ٹو اسٹے ہیئر ان پاکستان, وی وانٹ دیم ٹو ناٹ ٹو بی ڈپریس, تو کیا چیز ہے؟ مطلب آپ صرف اگر کس کو جا کے کہتے ہیں کہ آپ پازیٹیو رہو تو وہ نہیں رہ سکتا. ایک تو میرا کویشچن یہ. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ PTI کی گورنمنٹ اسپیسیفکلی, بیکاز وی آر ہیونگ اے لیڈر ہو از اے کرکٹر, سو ہم باقی
باقی چیزیں بہتر ہیں نہیں ہیں وہ بات بہت بعد میں آتی ہے. ایٹ لیسٹ جو ہمارے پاس کرکٹ کی فیلڈ تھی دیٹ شوڈ ہیو ایسڈ, کیونکہ آئی گیس عمران خان واز ون آف دا بیسٹ کرکٹرز وی ہیڈ. سو ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم نے ایک زوال اس فیلڈ میں دیکھا ہے جس کا ایکسپرٹ واز آئر وزیر اعظم. تو میرے یہ 2 سوال ہیں. 1 منٹ کا جواب ہے یہ. ہاکی بائی چلاتی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بائی چانس پہ کوئی جیت جائے لگاتار تو اور بات ہے, لگاتار ہار جائے تو اس کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ حکومت کا قصور ہے, ٹھیک ہے جی, پہلی بات. اور دوسری ڈپریشن کیسے ختم ہو گئے؟ میں بار بار اکنامک فیکٹرز پہ آتا ہوں کہ دیکھیں آپ ڈپریس ہوتے ہیں جب آپ کی سچویشن خراب ہوتی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایسے بھی ملک ہیں جہاں پر اکنامکلی کوئی ایشو نہیں ہے لیکن لوگ ڈپریسڈ ہوتے ہیں. وہاں پر ایک فیملی کا پرابلم آتا ہے کہ نیوکلیئر فیملی اسٹرکچر وہ اتنا نہیں ہے. ہم لکی ہیں کہ ہمارا فیملی اسٹرکچر, ہماری نیوکلیئر فیملی ہمیں سپورٹ کرتی ہے, مشکل میں رکھتی ہے. تو ہماری ڈپریشن یہی ہو سکتی ہے کہ اکنامک فیکٹرز. اور یہ ٹھیک ہے, سوری نہیں پلیز گو ہیڈ. پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی اس ملک کے اندر 74 ایئرس کے اندر رہی ہے, اینڈ دین دا کانسٹیٹیوشنل اینڈ جوڈیشل ایشوز, اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ کوئکلی آپ تینوں ایکسپرٹ جو ہیں وہ بات کر لیں. کہ معین آپ سے ہی شروع کر لیتے ہیں علی, کہ ہماری جو مطلب اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بہت زیادہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ یہ پولیٹکس کے اندر جو ہے بار بار انٹرفیئرنس کرتے رہے ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ جینول لیڈرشپ نہیں پیدا ہو سکی. کوئی لوگ لنڈن میں بھاگ گئے ہیں, کوئی کہاں چلے گئے ہیں. تو اس کے اوپر کہ ہم مطلب یہ کیوں ایک امپریشن جو ہے وہ جنریٹ کیا جاتا ہے, یا اس کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے, یا کوئی ریالٹی ہے اس کے اندر؟ دیکھیں پاکستان میں کی پولیٹیکل ہسٹری تو ہمارے سامنے ہے, اس کے اندر ڈیفینیٹلی ایک پاور اسٹرگل رہا ہے. ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز, پالیٹکس, ڈیموکریسی ہماری اس طرح نہیں چل سکی جس طرح چلنی چاہیے تھی. یہ دیز آر فیکٹس کہ ہم ڈیموکریٹکلی اپنے ملک کو وہاں نہیں لے کے آ سکے کہ ہمارا پروسیس بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو یا ہماری لیڈرشپ اچھی ہو. اگر ہم سسٹم کو شروع سے چلنے دیتے اور ہمارا سسٹم ڈیولپ ہوتا تو آج شاید ہمیں بہت سارے یہ پرابلمس نہ ہوتے. دیکھیں رسپانسبلٹی ہر طرف ہے. ایک تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے کہ جنہوں نے پالیٹکس میں انٹرفیئر کیا, اسپیشلی ہسٹورکلی آپ کے بار بار مارشل لاء لگے جو نہیں لگنے چاہیے. دوسری جگہ ہمارے سیاستدانوں کے اندر ہے جو پھر ان کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, ان کو کلیئر کرتے ہیں, ان کے پپٹس بنتے ہیں. پھر ہماری جوڈیشری کے اوپر بھی ہے جنہوں نے ان ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل میئرز کو ویلیڈیٹی دی. تو قصور تو سب طرف ہے. قصور عوام کا بھی ہے جو مارشل لاء پہ مٹھائیاں بھی بانٹتے رہے, پھر ڈیموکریسی آنے پہ بھی مٹھائیاں بانٹتے رہے. تو جب میں شروع میں جو پہلی بات کر رہا تھا کہ دیکھیں ہمیں ایک ملک کی ڈائریکشن چاہیے. اگر ہم جمہوریت ہیں تو ہمیں جمہوریت کی طرح اوپر رہنا چاہیے. ہم نے اپنا دنیا میں کیا ہمارا رول ہونا ہے اکنامکلی, اس کو ہم نے کس طرف لے کے جانا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کی ڈیموکریسی نہ بھی چل رہی ہو, ڈکٹیٹرشپ بھی ہو, تو جن ملکوں میں عوام اپلفٹ ہوئی ہے وہ اس کو برداشت کر لیتی ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہوا ہے ڈکٹیٹرشپ میں بھی عوام پسی ہے, جمہوریت میں بھی عوام پسی ہے. تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سسٹم کو ڈیموکریٹک رکھیں. وی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ اے ڈائریکشن کہ جب تک ڈائریکشن نہیں ملے گی نہیں چلے گا. تفصیل سے دوں گا. پہلی بات تو یہ ہے پاکستان ایک دفاعی ریاست ہے. چائنا کے بارڈر کے علاوہ پاکستان کا ہر بارڈر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے وقت سے لے کے آج تک انسیکیور ہے, انسیف ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ماننے والی بات ہے, یہ میں نے اپنی طرف سے بات نہیں کی, یہ 74 سال کی ریئلٹی بیان کی ہے. جب دفاعی ریاست ہے تو جس ادارے نے دفاع کرنا ہے, ٹھیک ہے نا جی, اس ادارے کو کم از کم آپ معاملات زندگی جو چلانے ہوتے ہیں, جو پوری دنیا کی حکومتوں اور ریاستوں کے اندر معاملات زندگی چلانے کے لیے وہاں کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اس کا کنسنٹ شامل ہوتا ہے. جب آپ ان کو کنسنٹ دینے کے اور تیار نہ ہوں, ٹھیک ہے جی, تو پھر پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں. اچھا جسٹیفیکیشن کیا دی جاتی ہے؟ ہمارے ان چاچے مامے تائے اور پھپھڑ جو جمہوریت کے ہیں وہ کیا دیتے ہیں کہ جناب جمہوریت کے اندر جناب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کیا کام؟ جمہوریت میں موروثیت کا کام ہے. جمہوریت میں جناب وزیر اعظم کے باپ کا, وزیر اعظم کی ماں کا, وزیر اعظم کے چاچے کا, وزیر اعظم کے تائے کا, وزیر اعظم کے بیٹے کا, وزیر اعظم کی بیٹی کا کوئی رول ہے یورپ اور امریکہ کے کسی ملک کے اندر کہ اس کی بیٹی جو ہے نا وہ 100 ارب روپے کے پروجیکٹ کے اوپر بیٹھی ہو, اس کا بیٹا جو ہے نا وہ عالمی لیڈروں سے ملاقات کر رہا ہو آن دا بہاف آف دا پرائم منسٹر؟ جب اس کا جواب تو کیا دیتے ہیں؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ریجن کی مجبوری ہے بر صغیر کی کہ یہاں پر خاندانی سیاست کرنی پڑتی ہے. جب ریجن کی مجبوری ہے کہ خاندانی سیاست کرنی ہے تو پھر ریجن کی مجبوری ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے امور مملکت ہے اس کے اندر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے اس کو آپ ایکسیپٹ کرو. جب آپ ایکسیپٹ کر لو گے دین آپ کی کوئی کنٹروورسی نہیں ہوگی. اور آخری چیز, پچھلے 14 سالوں میں 1 دن نہیں, 2 دن نہیں,
10 दफ़ा नहीं, 14 सालों में मैं बीइंग पॉलिटिकल वर्कर एंड लीडर ये बात जानता हूं कि कम से कम 70 दफ़ा मार्शल लॉ की जस्टिफिकेशन पैदा हुई, लेकिन पाक फौज ने इंटरवीन नहीं किया। वो भी चीज़ें समझ चुके हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के लिए अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल जहांगीर करामत साहब ने कहा कि आप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बना दें जिसमें तीनों चीफ बैठे हो, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बैठा हो, अपोजिशन लीडर बैठा हो, वजीर खजाना बैठा हो, वजीर जनाब दाखिला बैठा हो, वजीर आजम बैठा हो, चेयरमैन सेनेट बैठा हो। इसमें क्या हरज था? उसने वो बात की, इन्होंने उठा के उसको जलीलो खार करके इसी सुल्तान मफरूरुद्दीन उर्तुगल नवाज शरीफ साहब ने जनाब उसको बाहर भेज दिया, जनाब निकाल दिया। अब बाद में 4 साल गुजरे, वही नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल आपने बना ली। तो जनाब आप दोनों तरफ से चीज़ों को आपने हालात और वाक़यात, जिस तरह रीजन की मजबूरी है कि ख़ानदानी सियासत यहाँ के लोग मानते हैं और पहचानते हैं, तो रीजन की मजबूरी है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेट की आप कंसेंट के बगैर पाकिस्तान का दिफा नहीं कर सकते। तो ये आपकी हुकूमत पे भी है ना, वो क्या? ये अपोजिशन वाले कहते हैं जी कि इमरान खान साहब के पीछे जो है एस्टेब्लिशमेंट। ओ भाईजान, जो हुकूमत होती है उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट होती है, किसी भी चूचे काके नहीं हो जाना, ठीक है ना भाई साहब? आप माशाल्लाह बड़े सीनियर साथी हैं, ठीक है? और शायद बात यही ये बात ये है, जो फौज होती है ना, वो फौज जो है हुकूमत और रियासत की जब ताबे होती है, जिसकी हुकूमत होगी फौज उसके अंडर होगी। जो मिलिट्री इंटेलिजेंस इदारे होते हैं ना मुल्कों के, वो हुकूमत और नवाज रियासत शरीफ के साहब ताबे शिकायत होते हैं। करते थे ना कि हमारे अंडर नहीं है ना। अच्छा, अब अगली बात करें। जी देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, ये पिछले रीसेंट पास में ये 15-20 साल की चले डिबेटेबल चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप 30-40 साल पहले जाएं तब से ये गलत एग्जांपल सेट हुई है जो नहीं होनी चाहिए। और अच्छा है कि अगर ये बात समझ आ गई है, लेकिन हमें अगर पावर शेयरिंग की बात भी आती है, उस तरह भी आती है, लेकिन हमें एक प्रायोरिटी सिक्योरिटी स्टेट से आगे इकोनॉमिक पावर पे भी देखना पड़ेगा, जो हम इग्नोर करते आते हैं अपनी सिक्योरिटी स्टेट के अंदर। बिल्कुल जी, आप जुडिशरी का बता दें। मैं सिंपल बात करूंगी और कलेक्टिव बात करूंगी कि 3 पिलर्स हैं, तीनों की अपनी अपनी पावर्स हैं, जो कि उनको अपनी अपनी सर्कल में काम करना चाहिए। लेकिन जो बात है वो है लॉ ऑफ नेसेसिटी, जो कि हमें, मैं कहूँ कानून की ज़ुबान में एक प्रिंसिपल है जो कि वक्त ज़रूरत आपको चाहिए होता है। देखिए, जुडिशरी ने जो फैसले अगर दिए हैं ना, तो वो फैसले उस बलबूते पे दिए होते हैं जो कि सर्कमस्टांशियल है, या जो एविडेंस उनके पास होती है। वो ये नहीं होता कि बस आ गया तो बस उसकी फेवर में दे दिया, ऐसा कभी भी नहीं है। जुडिशरी हमेशा आज़ाद रही है, और जिस तरह से आपने देखा लॉयर्स की, वकला की जो तहरीक चली थी, वो इसी बेस पे चली थी कि जुडिशरी आज़ाद है और रहेगी। आज तक कभी नहीं हुआ कि कोई बायस डिसीजन इस बेस पे हो कि जी क्योंकि वो कोई पॉलिटिकल एक चीज़ है या इस तरह से है। अगर है तो उठे, अवाम हमारी इतनी बाशऊर है कि वो उठे, अवाम सड़कों पर आई है, आती रही है, तो वो जुडिशरी के खिलाफ भी आ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। बेशक मैं कहूँ कि हमारे यहाँ उस तरह से नहीं है, लेकिन कानून की बालादस्ती। बहुत शुक्रिया हुमा आपका, फैज़ल हसन चौहान साहब आपका भी, अली मोइन साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आप बच्चों का भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, ये स्पेशल शो आपके लिए पेश किया जा रहा था योम आज़ादी के हवाले से, जश्न आज़ादी के हवाले से। आज के लिए इतना ही। वहीद हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।